ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 18 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जान, सुनहरी मतन, यसाया। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई हैं। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ सादिको, खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सतार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है, ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। इंसान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। सारी ज़मीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें। क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़ हुआ। खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज़ बना देता है। खुदावंद की मसलहत अबद तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है, और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मेरास के लिए बरगजीदा किया। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अपनी सुकूनतगाह से वो ज़मीन के बाशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता है और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और क़हत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है, वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ज़बूर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। लुक्का। तब यस्सु नैन नाम के एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा, तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदा उनको तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ مرقس۔ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ یوحنا۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ یوحنا۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ یسایہ۔ اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزودہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رخنا کے بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ تب خداوند میں میسر ہوں گا اور میں مسرور ہوں گا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ زبور۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جان یا روح خدا ہے، ناقابل تبدیل اور ابدی، اور انسان جان خدا کے ساتھ وجودیت رکھتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے گی۔ صرف بلند لطف ہی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ سوال: جان کی سائنس کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: اس سائنس کا پہلا مطالبہ یہ ہے
کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ لفظ میرے روح ہے، لہٰذا اس حکم کا مطلب ہے یہ، تو میرے سامنے نہ کوئی ذہانت، نہ زندگی، نہ مفاد، نہ سچائی، نہ محبت رکھنا، ماں سوائے اس کے جو روحانی ہے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمام انسانوں کی عقل ایک ہے، ایک خدا اور باپ، ایک زندگی، حق اور محبت ہے۔ جب یہ حقیقت ایک تناسب میں عیاں ہوگی تو انسان کامل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی اور انسان کا حقیقی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ دوسرے دیوتا نہ ہونا، دوسروں کی طرف جانے کی بجائے رہنمائی کے لیے ایک کامل عقل کے پاس جاتے ہوئے انسان خدا کی مانند پاک اور ابدی ہو جاتا ہے، جس کے پاس وہی عقل ہے جو مسیح میں بھی تھی۔ انسان کی بلند فطرت کمتر کی حکمرانی تلے نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو حکمت کی ترتیب الٹ ہو جاتی۔ زندگی سے متعلق ہمارے جھوٹے خیالات ابدی ہم آہنگی کو چھپاتے ہیں اور وہ بیماری پیدا کرتے ہیں جس کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ چونکہ بشر مادی قوانین پر یقین رکھتے اور عقل کی سائنس کو رد کرتے ہیں، تو یہ مادیت کو اول اور جان کے اعلیٰ قانون کو آخر نہیں بناتا۔ اگر آپ نے ہونے کی سائنس کو سمجھا ہوتا تو آپ کبھی پلمونری بیماری سے بچنے کے لیے حکمرانی کرنے والی عقل کی نسبت فلالین کو بہتر نہ سمجھتے۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی گھاس کاٹنے والی تلوار تا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ سوالات یہ ہیں، خدا کی شناختیں کیا ہیں؟ جان کیا ہے؟ کیا زندگی یا جان بنائی گئی چیز میں موجود ہوتی ہے؟ کچھ بھی حقیقی اور ابدی نہیں ہے، کچھ بھی روح نہیں ہے ماں سوائے خدا اور اس کے خیال کے۔ بدی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی شخص، جگہ اور نہ ہی کوئی چیز ہے، بلکہ محض ایک عقیدہ، مادی حس کا ایک بھرم ہے۔ کرسچن سائنس سارے اسباب کو جسمانی نہیں بلکہ ذہنی قرار دیتی ہے۔ یہ جان اور بدن سے خفیہ پردہ ہٹاتی ہے۔ یہ انسان کا خدا کے ساتھ سائنسی تعلق بیان کرتی ہے، ہستی کے ملے جلے ابہام کو جدا کرتی ہے اور غلامانہ سوچ کو آزاد کرتی ہے۔ الہی سائنس میں کائنات بشمول انسان روحانی، ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ سائنس ظاہر کرتی ہے کہ جسے مادے کی اصطلاح دی جاتی ہے وہ اس کی مغلوب حالت سے بڑھ کر کچھ نہیں، جسے مصنف نے مادی عقل کی اصطلاح دی ہے۔ کرسچن سائنس جان اور بدن کے دیدنی تعلق کو تبدیل کرتی ہے اور بدن کو عقل کے لیے معاون بناتی ہے۔ پس یہ انسان پر منحصر کرتا ہے جو آرام دہ عقل کا حلیم خادم ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، اگرچہ دوسری صورت میں یہ فہم کو محدود کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم اسے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جان مادے کی بدولت بدن یا عقل میں ہے اور یہ کہ انسان کم عقلی میں شامل ہے۔ فہم لازمی طور پر تعلیمی مراحل پر انحصار نہیں کرتا، یہ خود تمام تر خوبصورتی اور شاعری اور ان کے اظہار کی طاقت رکھتا ہے۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم سب اس سے زیادہ کرنے کے قابل ہیں۔ روح کا عمل یا اثر آزادی عطا کرتا ہے جو تخفیف کا مظاہر اور غیر تربیت یافتہ ہونٹوں کی گرمجوشی واضح کرتی ہے۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ خدا کی حکمرانی کی عکاسی کرتے ہوئے انسان خود پر حکمران ہے۔ صحت سے متعلق ہمارے مادی نظریات کو بے قیمت ثابت کرتے ہوئے جب انسان الہی روح کے ماتحت ہو جاتا ہے تو موت یا گناہ کے اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ اگر جان گناہ کرتی ہے تو وہ یقیناً فانی ہے،
گناہ میں خودکار تباہی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ خود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر گناہ کی حمایت کی جاتی تو خدا اسے ضرور قائم رکھتا، مگر یہ ناممکن ہے، کیونکہ سچائی غلطی کی حمایت نہیں کر سکتی۔ جان انسان کا الہی اصول ہے اور یہ کبھی گناہ نہیں کرتی، لہٰذا جان لافانی ہے۔ سائنس میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مادی فہم ہے، نہ کہ جان ہے جو گناہ کرتی ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے جو کھو جاتا ہے، نہ کہ گناہ آلودہ جان ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہوش کریں کہ زندگی اور ذہانت خالصتاً روحانی ہے، نہ مادے میں نہ مادے سے، اور پھر بدن کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر بیماری پر ایک عقیدے کی بدولت تکلیف میں ہے تو اچانک آپ خود کو ٹھیک پائیں گے۔ جب جسم پر روحانی زندگی، سچائی اور محبت کا پہرا ہوگا تو دکھ خوشی میں بدل جائیں گے۔ لہٰذا اس وعدے کی امید جو یسوع دلاتا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ انا بدن سے غائب ہو چکی اور اس میں سچائی اور محبت موجود ہوتی ہے۔ دعائے ربانی روح کی دعا ہے، نہ کہ مادی فہم کی۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحت کا ایلڈوراڈو ہے، اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے، جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کر سکتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔